पंजाब के अक्सर इलाकों से बहुत से लोग रोजगार की तलाश में कराची का रुख करते रहते हैं। कराची में घरों में मासियों का काम करने वाली अक्सर खवातीन का ताल्लुक पंजाब और सिंध के देहातों से होता है। वो दोनों माँ बेटियाँ भी मुल्तान के एक मुज़ाफ़ाती इलाके से तलाश रोज़गार की खातिर कराची आ गई थीं। माँ का नाम जन्नत और बेटी का नाम सफ़िया था। जन्नत के नक़ूश जाज़िब नज़र थे, लेकिन गुर्बत की वजह से इसका हुस्न मान पड़ गया था। इसके खाविंद को फालिज हो गया था, जिसकी वजह से वो कोई काम ना कर सकता था। इसे अपने गांव में किसी रिश्तेदार के पास छोड़कर आ गई थी। शुरू में जन्नत को कोई काम ना मिला और वो एक कच्ची आबादी में अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ ठहरी थी। जल्द ही करीबी चंद कोठियों में इसे बर्तन धोने और झाड़ू पोंछे का काम मिल गया। ये दोनों माँ बेटियाँ सुबह सवेरे घर से निकलती और 5 घरों में काम करके शाम 7 बजे घर लौट जाती। फी घर 2000 औसत उजरत मिलती। यूं महीने के 10-12 हज़ार कमा लेती थीं। एक कमरे का किराया 2000 और 500 बिजली के बिल अदा करने के बाद माहाना 8000 रुपये बाकी रह जाते थे। जन्नत बाकायदगी से अपने शौहर को गांव 4000 भिजवाती। बाकी रकम गुजारे के लिए काफ़ी हो जाती। ये दिसंबर का महीना था। एक रोज़ इसने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। मैं लान में कुर्सी डाले धूप सेक रही थी। इन दिनों मेरी मुलाजमा काम छोड़कर चली गई थी और मुझे काम वाली मासी की अशद ज़रूरत थी। गेट खोला तो लगा अल्लाह ताला ने मेरे दिल से निकली दुआ कबूल कर ली है, क्योंकि पिछले 15 दिन से घर में सफाई ना हुई थी। खाना पकाने और बर्तन धोने से ही ऐसी थकन हो जाती थी कि निढाल हो जाती थी। बाकी काम पड़ा रहता था। जन्नत अंदर आ गई। वो खुद तो लागर सी थी, लेकिन इसकी 14 साल बेटी सेहतमंद और खूबसूरत थी। समझ गई थी कि इनको काम की ज़रूरत है। फिर भी आने का मकसद दरियाफ्त किया। बेगम साहिबा, हमको काम चाहिए। जन्नत ने कहा। क्या काम करोगी? झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, धुलाई, खाना, नान, जो काम आप बताएंगी कर देंगे। तुम तो लागर सी लगती हो, काम कैसे करोगी? क्या बीमार हो? नहीं बेगम साहिबा, बीमार तो नहीं हूँ। काम की ज्यादती ने यह हाल कर दिया है। जब गांव से आई थी तगड़ी और सेहतमंद थी। कितने घरों का काम कर लिया है तुमने? 5 घरों का। अब 6ठे घर का करोगी? मैंने बेयकीनी से कहा। और वो भी इस हालत में? महंगाई है, बाकी घरों को छोड़ दूंगी अगर आप अच्छी तनख्वाह देंगी। हम भी घर घर काम करके थक जाते हैं। हाँ, मुझे भी सारे दिन के लिए कोई घरेलू मुलाजमा चाहिए। खाना मैं खुद बनाती हूँ, बाकी का सब काम करना होगा। आप क्या तनख्वाह देंगी? हम दोनों माँ बेटियाँ काम करेंगी। 8000 ठीक है? मैंने कहा। नहीं बेगम साहिबा, 5 घर छोड़कर एक घर का इसीलिए करना चाहती हूँ कि कम से कम 10,000 मिल जाएं। 2000 किराया और 4 अपने बीमार शौहर की दवा के लिए। इसके बाद जो बाकी बचते हैं, इसमें गुजारा बहुत मुश्किल होता है। बड़ी महंगाई है। मैंने थोड़ी देर सोचा। बड़ी मुश्किल से हाथ लगी थी। अगर अभी इनको ना रखा तो फिर ना मालूम कब कोई काम करने वाली मिले। अच्छा ठीक है, लेकिन सुबह 7 बजे किचन में मौजूद होना। नाश्ता बनाने में मदद दरकार होगी। साहब सुबह सवेरे काम पर जाते हैं। इनको ठीक 7:30 बजे नाश्ता चाहिए। ठीक है बेबी। शाम को कब तक रहोगी? जब तक आपका काम ख़त्म ना होगा। जब छुट्टी मिलेगी तब जाएंगे। मैंने जन्नत और इसकी बेटी को रख लिया। 1 माह इन दोनों ने साबित कर दिया कि वो बेहतरीन मुआवन खिदमतगार हैं। जो काम बताती खुश असलूबी से करती। मेरे बंगले का सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा था। हबीब ने कहा, इनको क्वार्टर दे दो। दिन रात रहेंगी तो तुमको शाम के बाद भी सहूलत मिल जाएगी। मैंने कहा,
کل سے اپنا سامان لے آنا اور یہاں ہی رہنا، پانی بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے رہو گی۔ اگلے روز وہ ایک رکشے پر اپنا مختصر سا سامان لے آئی اور کوارٹر کی صفائی کر کے اسے آباد کر دیا۔ سرونٹ کوارٹر میں جنت اور صفیہ کے دن رات رہنے سے مجھے واقعی سہولت ہو گئی تھی۔ جنت تو شام کو کوارٹر میں جا کر سو جاتی، صفیہ کو جب آواز دی وہ دوڑی آتی۔ دونوں ناشتہ اور کھانا ہمارے گھر سے کھاتی تھیں، اس طرح اچھا کھانا ملتا اور ان کی بچت ہو جاتی۔ ڈاکٹر سے دوائی کبھی خود لیتی، کبھی میں لے دیتی۔ جنت میرے پاس خوش تھی، میں اس کے آ جانے سے پرسکون تھی۔ خاص طور پر صفیہ بہت اچھی لڑکی تھی، اس نے اتنی سہولت دی کہ اب میں بغیر ہاتھ پیر ہلائے اپنے بیڈ روم میں لیٹی ٹی وی دیکھتی رہتی، وہ پانی بھی ہاتھ میں لا دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفیہ نکھرنے لگی، خوبصورت تو تھی، اچھا کھانے سے اور زیادہ رنگ روپ نکال لیا۔ محنت مشقت نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، زیادہ صحت مند ہو گئی، لیکن جنت روز بروز کمزور اور نڈھال رہنے لگی، جیسے کسی مرض نے اندر سے گلا دیا ہو۔ بالآخر وہ بیمار پڑ گئی، ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے، پتہ چلا اس کے گردے کام کرنا چھوڑ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ آئی تو میں دہل گئی۔ اب وہ زیادہ تر کوارٹر میں لیٹی رہتی، لیکن صفیہ نے جنت کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ زیادہ تندہی سے کام کرنے لگی تاکہ ان کو ملازمت سے ہم جواب نہ دے دیں۔ ظاہر ہے جس لڑکی کے ماں باپ دونوں بیمار ہوں اور کمانے والا کوئی نہ ہو، وہ غربت سے ڈر کر کام کی مشین نہ بنے گی تو اور کیا کرے گی۔ انہی دنوں جبکہ جنت بیمار تھی، گاؤں سے اس کے رشتہ دار کا فون آ گیا کہ تمہارا شوہر زیادہ بیمار ہے، جلد آ جاؤ، اس کا چل چلاؤ ہے۔ بی بی کچھ رقم ایڈوانس دے دیں، بے شک صفیہ کو اپنے پاس رکھ لیں، وہاں نہ جانے کیا حالات درپیش ہوں، رقم تو چاہیے ہوگی۔ میں نے اس کے حال پر ترس کھاتے ہوئے تنخواہ کے علاوہ 10,000 اور بھی دیے کہ پیشگی تنخواہ سمجھ لو۔ حبیب سے کہا کہ اماں جنت کو ملتان جانے والی کوچ پر بٹھا دو۔ وہ خود اسے اپنی کار میں اڈے تک لے کر گئے اور ٹکٹ بھی خرید کر دیا۔ اماں جنت صفیہ کو میرے حوالے کر کے گاؤں چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے کر کہا تھا، بیگم صاحبہ یہ میری نہیں آپ کی بھی ہے، اور اپنا ہی سمجھنا، اگر میں لوٹ کر نہ آ سکوں تو سمجھ لینا کہ اس کا آپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسے کسی کے حوالے مت کرنا، اس کی شادی بھی آپ ہی کسی اچھے انسان سے کر دینا۔ میں اس کا منہ تکتی رہ گئی اور وہی چند باتیں میرے گوشت گزار کر کے روانہ ہو گئی۔ شاید اس کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ اب اسے لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھی اور ہم سے چھپاتی رہی تھی، اپنی ہمت سے کام لیتی رہی، آخر کو پاپی پیٹ کو پالنا تھا۔ گاؤں گئی تو پتہ چلا کہ اسی روز صبح اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ وہ بیان کرنے کو وقت پر موجود ہوئی تھی۔ شوہر کی وفات کے ہفتہ بعد اماں جنت بھی اس جہان سے سدھار گئی۔ اس کے رشتہ دار جو عظیم گوٹ میں مکین تھے، انہوں نے آ کر اطلاع دی، لیکن صفیہ کو لے جانے کی بات نہ کی اور ہم نے بھی اس تذکرے کو نہ چھیڑا۔ حبیب نے کہا کہ اگر لڑکی کا سگا بھائی بہن ماموں وغیرہ آتا تو بات کر لیتے۔ دور کے رشتہ داروں کے پاس تو صفیہ خود بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ صفیہ نے بتایا تھا کہ وہ اکلوتی ہے، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ماموں بھی نہیں ہیں، ستیلے چچا اور پھوپھی ہیں، لیکن وہ صفیہ اور اس کی ماں سے ملتے نہ تھے، ان سے کوئی توقع ابس تھی۔ باقی رشتہ دار رشتہ لینے کے چکر میں ضرور آئیں گے، لیکن وہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ صفیہ نے اپنا فیصلہ ہم کو سنا دیا۔ یہ ایک خوش آئند بات تھی۔ صفیہ کسی کے پاس جانے کی بجائے ہمارے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس کے رہنے سے ہم کو بہت سکھ اور آرام تھا۔ اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا، سو نبھانے میں بھی ہمارا ہی فائدہ تھا، لہٰذا میں نے اسے تسلی دی
کہ اس کی مرضی کے بغیر کسی رشتہ دار کے حوالے نہ کروں گی، بلکہ ہم بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ وہ اس تسلی پر خوش اور مطمئن ہو گئی۔ پہلے سے بھی زیادہ محنت اور جان فشانی سے کام کرتی۔ مجھے نت نئے لباس پہننے کا شوق تھا۔ چند دن ایک جوڑا پہنتی تو پھر دل بھر جاتا، نئے جوڑے بنا لیتی اور اپنے پہنے ہوئے نئے نئے جوڑے صفیہ کو دے دیتی۔ اچھے لباس میں تو وہ شہزادیوں جیسی لگتی۔ مہمان آتے تو اسے ہمارا رشتہ دار سمجھتے۔ 5 برس اور بیت گئے۔ وہ 24 کے لگ بھگ کی ہو چکی تھی، لیکن میرے دل میں اس کو بیاہنے کا خیال نہ آیا۔ بھلا کیسے بیاہ دیتی؟ اگر وہ شادی ہو کر اپنے گھر کی ہو جاتی تو میرے گھر کا کام کاج کون کرتا؟ جس طرح دل جمعی سے وہ کرتی تھی۔ اتنی مخلص اور ایماندار گھریلو ملازمہ جو 24 گھنٹے خدمت میں حاضر رہتی ہو اور کبھی اف بھی نہ کرے، کسی کام سے انکار نہ کرے، اور جس کا کوئی ولی وارث بھی نہ ہو، فی زمانہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اب تو مجھے اسے تنخواہ دینے کی بھی فکر نہ تھی۔ صفیہ کہتی، باجی میں ان پیسوں کا کیا کروں گی، آپ اپنے پاس جمع کرتی جائیں۔ تب خیال آتا شاید یہ اس لیے تنخواہ میرے پاس جمع کرانا چاہتی ہے کہ کبھی اس کی شادی ہوگی تو یہ جمع شدہ رقم کام آئے گی۔ 3 بچوں کے بعد میں نے فیملی پلاننگ پر عمل کیا، لیکن کچھ ایسی دوائیاں 10 برس لگاتار استعمال کیں کہ بالآخر ان دوائیوں کا رد عمل شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں بیمار رہنے لگی۔ اس بیماری میں تو اس نے میری جان توڑ کر خدمت کی۔ کافی علاج کرایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ کئی ماہ ڈاکٹروں اور لیڈی ڈاکٹروں کو دکھایا۔ دوائیاں جو مسلسل کھا رہی تھی انہوں نے بند کر دیں۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، بالآخر بستر سے لگ گئی۔ میری بیٹی ماہ رخ اب 15 برس کی تھی، اس سے چھوٹی 13 کی، اور جواد 9 سال کا ہو گیا تھا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو کینسر کا خطرہ ہے۔ بہتر ہے کہ جسم کے اندرونی اس حصے کو نکلوا دیں جس میں کینسر کا اندیشہ ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں ڈر رہی تھی، آپریشن نہ کرانا چاہتی تھی۔ حبیب نے یہی مشورہ دیا کہ ہمارے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور مزید اولاد کی خواہش تو ہے نہیں، جو آپریشن ڈاکٹر کہتے ہیں کرا لینا چاہیے۔ وقت پر علاج ہو جائے تو بڑے اور ناقابل علاج مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ حبیب کے کہنے پر آپریشن کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ دن آ گیا جب آپریشن تھا۔ بچوں کو صفیہ کے پاس چھوڑ کر ہم لاہور چلے گئے۔ آپریشن ہو گیا، رپورٹ صحیح آئی تھیں، کوئی کینسر وغیرہ نہ تھا۔ 15 دن اسپتال میں رہ کر گھر آ گئے۔ رفتہ رفتہ میں صحت یاب ہو گئی۔ 2 سال بالکل ٹھیک ٹھاک رہی۔ اچانک ایک روز طبیعت بگڑ گئی، فوراً اسپتال لے کر گئے۔ جریان خون سے بہت کمزور اور زرد پڑ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کی کوشش سے عارضی طور پر افاقہ ہوا۔ 15 روز بعد پھر سے بیمار ہو گئی، وہی کیفیت۔ دوبارہ اسپتال لے گئے، بتایا کہ کینسر ہے، بمشکل 2 ماہ جی پائیں گی۔ پہلے تو حبیب نے مجھے نہ بتایا، لیکن ایک روز فون پر ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے کہ میں نے اپنی بیماری کے بارے میں سن لیا۔ دل تھام کر رہ گئی۔ سوچا زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا اور حبیب کیا کریں گے؟ کیا خبر یہ دوسری شادی کر لیں؟ بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ خدا جانے سوتیلی ماں ان سے کیا سلوک کرے۔ سوچ سوچ کر پریشان رہنے لگی۔ اپنے سے زیادہ بچوں کی فکر کھائے جاتی تھی۔ صفیہ تنہائی میں تسلی دیتی، باجی حوصلہ رکھیں، ایسا کچھ نہ ہوگا، یہ آپ کا وہم ہے۔ لیکن میں کیسے اس کی طفل تسلیوں سے بہل جاتی۔ حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے جو روز روشن کی طرح عیاں تھیں۔ یہ میری خدمت میں گھلی جاتی تھی، دبلی ہو کر آدھی رہ گئی تھی، اسے میرا غم کھائے جاتا تھا۔ ایک دن جب کہ بچے سو گئے، دوا کھلانے کے بعد وہ پلنگ پر بیٹھ گئی اور میری ٹانگیں دبانے لگی۔ صفیہ، میں نے کہا،
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری زندگی تو پھر ایک بجھتا چراغ ہے۔ ایک بات کہوں، برا تو نہ مانو گی؟ کہیے باجی، میں ہرگز برا نہ مانوں گی۔ سنو، میری حیات کے دن گنے جا چکے ہیں۔ چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں صاحب سے تمہارا نکاح کرا دوں۔ کیا تم میری خاطر یہ قربانی دے سکو گی؟ آپ کی خاطر جان بھی دے سکتی ہوں باجی، لیکن حبیب صاحب سے نکاح؟ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہمیشہ ان کو اسی نظر سے دیکھا ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ صفیہ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو، میں تو بستر مرگ پر ہوں اور تمہاری شادی کی عمر نکل رہی ہے۔ وقت پر تم کو دلہن نہ بنایا، تم پر بڑا ظلم کیا ہے، اور اب اپنے اس ظلم کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ صاحب تم سے عمر میں بھی بڑے ہیں، لیکن بوڑھے نہیں ہیں، ان کو بھی بیوی کی ضرورت ہوگی، اور تم بھی اس گھر میں سکون سے رہو گی، میرے بعد بچوں کو ماں کا پیار دو گی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، میں اس امر کے لیے اپنے صاحب کو منا لوں گی، بس تم راضی ہو جاؤ۔ کافی لے تو لال کے بعد اس نے بالآخر میری مرضی کے آگے سر جھکا دیا، شاید یہ سوچ کر کہ میرے بعد اس کا بھی تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیا پتہ آئندہ حالات میں اسے در بدر ہونا پڑ جائے۔ حبیب کو میں نے منا لیا اور صفیہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ بچے بھی اس امر پہ ناخوش نہ تھے۔ صفیہ سوکن بن گئی، اسے سوکن بنا کر مجھے ملال نہ ہوا۔ ایک طرح سے خوشی ہوئی، وہ اب بھی ویسی ہی میری تابع دار تھی، اور حبیب میرا اس قدر خیال کرتے تھے کہ میرے سامنے اس کے ساتھ بات کرنے سے بھی اعتراض کرتے تھے۔ گھر اور امور خانہ جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے۔ حبیب کو بیرون ملک جانے کا موقع مل گیا تو مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ امریکہ میں علاج کرایا، خدا کے فضل سے اصل مرض کا پتہ چل گیا، مجھے کینسر نہیں تھا، میں صحت یاب ہو گئی۔ گھر لوٹی تو خوشیاں دامن میں بھر کر بچوں کو خوب گلے لگا کر روئی اور ہنسی تھی کہ خدا نے مجھے نئی زندگی دے دی تھی۔ صفیہ بھی خوش تھی، لیکن وہ بھی کبھی بجھی بجھی لگتی، کیونکہ حبیب نے نکاح ضرور کیا تھا، لیکن وہ سوتے میرے ہی بیڈ روم میں تھے۔ صفیہ کے بیڈ روم میں بدستور میرے بچے اس کے ساتھ سوتے تھے۔ صفیہ آج بھی میرے ساتھ ہے، میری سوکن ہے، لیکن ہم بہنوں کی طرح رہتی ہیں۔ میں نے اسے اور اپنے شوہر کو ان کے جائز حقوق بھی دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف اور خوشنودی کی خاطر۔ لیکن جس رات میری سوکن کی باری میری شریک زندگی کے ہمراہ رہنے کی ہوتی ہے، میں بہت اداس ہو جاتی ہوں اور چھپ چھپ کر آنسو بہاتی ہوں۔ سچ ہے کہ سوکن ریشم کی گڑیا بھی ہو تو گراں ہوتی ہے۔